नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हमने क्यों करेंगे? इन्ना प्लस ना दो आ गया तो क्या हो गया? बेशक हमने। औ हैना हमने वही की। क्या किया? ये माजी फ़अलना के वजन पर। बेशक हमने वही की इलैका आपकी तरफ। कमा जैसे के। औहैना हमने वही की इला नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। वन नबीयीना और नबियों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक हमने। औहैना हमने वही की इलैका आपकी तरफ। कमा जैसे के। औहैना हमने वही की इला तरफ नूहिन नूह अलैहिस्सलाम के। वन नबीयीना और नबियों के। मिन बादिही उनके बाद उसके बाद। व औहैना और हमने वही की। फ़अलना हम के वजन पर माजी है और हमने वही की इला इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ। वल अस्बात और उनकी औलादों की तरफ। और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। व अय्यूब और अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ। और यूनुस अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान की अलैहिस्सलाम की तरफ। व आतैना और अता की हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। अब यहाँ पर ज़बूर है, सहीफे नहीं है। काफी जगह ज़बूर आया है, वो ज़बूर होता है प्लूरल, सहीफे। अब यहाँ पर उनकी कुरान है, उनके जो उनके ऊपर नाजिल हुआ था। ठीक है, क्या है ये? ज़बूर। अब कुरान में तकरीबन 25 पैगंबरों का जिक्र आता है। ठीक है, अब इसका शान नुज़ूल क्या है? हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अदी बिन ज़ैद यहूदी ने कहा कि हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास किसी पर जो है ना आसमानी किताब भी नाजिल करी है। इस पर ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि किन किन के ऊपर हमने काफी पैगंबरों का अल्लाह ने जिक्र किया, 25 तकरीबन कुरान के अंदर आते हैं। इन सब के ऊपर हमने वही की है। ठीक है, जिनके नाम अभी हमने तुमको बता दिए। इसमें हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबको, और दाऊद अलैहिस्सलाम को तो ज़बूर दी। ठीक है, व रसूलन और भी कई रसूल। रसूलन प्लूरल है, ये जमा है। रसूल की जमा रसूल। और रसूल दर हकीकत कससनाहुम किस्सा सुनाया। कसस किसको कहते हैं? किस्सा। कसस है ना, जिक्र करना, जिक्र किया हमने उनका या किस्सा सुनाया हमने उनका। अलैका आप पर। मिन कब्ल इससे पहले। व रसूलन और कई रसूल। लम नहीं नक़्सुसहुम हमने जिक्र किया उनका, हमने किस्सा सुनाया। अब ये क्या है? नक़्सुस नहीं, हमने जिक्र किया उनका। ये या मुजारे है और इसके मायने किस में हो रहे हैं? माजी में, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है? लम आ रहा है। लम नक़्सुसहुम नहीं हमने जिक्र किया उनका। जब लम आ जाता है तो उसके बाद क्या आता है? मुजारे आता है, और मुजारे के मायने किस में हो जाते हैं? माजी में हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या आया? कससना फ़अलना के वजन पर, ये तो माजी हो गया। ठीक है, अलैका आप पर। वकल्लमा और कलाम किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमन कलाम करना, यानी सबका हमने जिक्र किया। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो हमने डायरेक्ट कलाम किया था। अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ते के जरिए उनसे बात नहीं करी थी ना, डायरेक्ट हम कलाम हुए थे, डायरेक्ट बात करी थी। रसूलन ये सब रसूल थे। मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले। व मुंज़िरीना और डराने वाले। ली अल्लाह ताकि नहीं, ली अल्लाह, ली मत, ली ताकि, अल्लाह नहीं, ताकि नहीं, यकूना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अल्लाही अल्लाह पर, हुज्जतुन कोई हुज्जत, बाद रसूली रसूलों के बाद, और है अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे? मैंने सारी बस्तियों में रसूल भेजे और सब रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे। रसूल क्यों भेजे? ताकि लोग मुझसे कोई हुज्जत ना करें, मेरे पास आकर ये ना कहे कि अल्लाह ताला हमारे पास कोई हिदायत देने वाला नहीं आया था, या कोई हमें खुशखबरी देने वाला, डराने वाला नहीं आया था, कुरान नहीं आई थी। ताकि अल्लाह ताला के पास जाकर ऐसे हीले और बहाने ना बनाने लगे, इसलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने इसलिए आपका जिक्र किया। लेकिन अल्लाह यशहदु गवाही देता है, बिमा उसकी जो अंजला उसने नाजिल किया। क्या है ये अंजला? माजी। इलैका आपकी तरफ। अंजलहु उसने नाजिल किया है उसे, बिइल्मिही अपने इल्म से। वल मलाइकतु
اور فرشتے یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مضارع ہے. یشہیدہ سے یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں. وکفا اور کافی اللہ شہیدن گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے نازل کرا. اور اس بات کی گواہی کون دیتا ہے؟ الفرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ سچ ہے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. جب اللہ گواہی دے دے تو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدو اور ان سب نے روکا. سدا یسدو یہ کیا ہے؟ سدو ماضی ہے. ان سب نے روکا. ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. قد در حقیقت دلو وہ گمراہ ہو گئے. ضلالن گمراہ ہونا، بعیدن دور کا. کن کے بارے میں آتا ہے؟ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کی کتابوں کو نہیں مانا، جو یہودی تھے، جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا ہے وہ سچ نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا روکا کہ وہ لوگ تو بہت دور نکل گئے گمراہی میں. بعیدہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. دور کے لیے تو آتا ہے، تاکید کے لیے کہ ایسا ہی ہے، بہت دور کے وہ گمراہ ہو گئے. مزید فورس. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں، یکن ہے اللہ، لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہیں، لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقن راستے کی. طریقہ تا تو را قاف ترک. ترک کہتے ہیں ہر طرح کا راستہ، ہر طرح کا راستہ. ٹھیک ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی راستے کی ہدایت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر جو کافر ہے اور وہ اسی حال میں مر گیا کہ اس نے کفر کیا تو اس کے لیے کوئی بھی بخشش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنت کے لیے اور بخشش کے لیے کیا ضروری ہے؟ اہل ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے. اللہ سوائے طریقہ راستے کے، جہنم جہنم، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکہ یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان. یعنی ایک ہی راستہ ہے بس. اللہ نے کہا نا میں ان کو کسی بھی راستے کی ہدایت نہیں دوں گا، صرف ایک راستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ جہنم. یعنی جو اپنی ضد میں اڑ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے ان کو بار بار ہدایتیں ملتی تھی، بار بار ان کو ڈرایا جاتا تھا، بار بار نبی ان کو ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے. جب نہیں مانتے اور ہٹ دھرمی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ راستے کی ہدایت بھی نہیں دیتے. پھر وہ کوئی بھی ان کے آگے کچھ بھی بات کرو انہیں سمجھ میں نہیں آتی، سب باتیں اوپر سے نکل جاتی ہیں. سنتے ہیں لیکن کیا کرتے تھے؟ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، راتوں کو مشورے کیا کرتے تھے، اور مشورے میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے جو نبی نہیں بتاتے تھے، اپنی طرف سے اس میں مرچ مسالہ لگا کر اپنی طرف سے کوئی بھی بات بتا دیا کرتے تھے. یا ایھا الناس اے لوگو، قد در حقیقت جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسول بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو ایمان لاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فإن للہ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمن علم والا، حکیمن جاننے والا، حکمت والا. حکیم حکمت والا یعنی اے لوگو در حقیقت آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، تو ان پر ایمان لاؤ. یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ایمان لاؤ. ایسا نہیں ہے کچھ باتیں مان لو اور کچھ باتوں کو اگنور کر دو، مکمل ایمان لاؤ. اگر تم پورا ایمان نہیں لاؤ گے، پہلے بھی آیتیں کیا آئی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. اگر تم نے کفر کیا، اگر ایمان تم نہیں لائے، تو پھر جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور ہے اللہ بہت علم والا، حکمت والا. یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، جو کچھ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی اگر ایمان نہیں لائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اتنی کی اتنی ہی رہے گی. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لا تغلو نہیں تم غلو کرو، غین لام واو، غلو غلا یغلو سے بنا، یعنی بڑھنا، زیادہ کرنا، ایکسٹریمزم پر جانا، یعنی فالتو کی باتیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا غلو کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا، فالتو کی باتیں، زائد
ایکسٹرا کے لیے، ٹھیک ہے. تو بڑھنا، زیادہ ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں. ایکسٹریمزم پہ جانا یعنی کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. اگر ہندی میں اگر ہم کہیں گے النکار تو اتیشیوکتی النکار، جس میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے کسی کو، ہے نا، اتیشیوکتی النکار ہوتا ہے وہ، یعنی ایکسٹریمزم نہیں بننا. تو اے لوگو، جو اے اہل کتاب، لا تغلو، نہیں تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا، اور نہیں، تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، مگر حق. انما، بے شک، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول ہے اللہ کے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ کیا؟ کن. کلمہ کن سے ہوئے تھے وہ، ہے نا. القاہا، اس نے ڈالا ان کو. القا، اس نے ڈالا. ہا، اس کو. مریم علیہ السلام کی وجہ سے آ رہا ہے ہا، ٹھیک ہے. الہ، طرف، مریم علیہ السلام کے. وروح، اور روح، منہ، اس کی طرف سے. فآمنو، تو ایمان لاؤ. باللہ، اللہ پر. ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. ولا، اور نہیں. تقولو، تم کہو. ثلاثۃ، تین ہیں. ان تین، ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ تین کو. انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ. خیرن، بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. انما، بے شک اللہ. الہن، معبود ہے. واحدن، ایک. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان، کے. یکونا، ہو. لہو، اس کے لیے. ولدن، اولاد. لہو ما فی السماواتی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. وکفا، اور کافی ہے. باللہ، اللہ. وکیلن، کارساز. اب اس میں کیا ہے؟ انہوں نے غلو کر لیا تھا. یا اے اہل کتاب، نہیں تم غلو کرو اپنے دین میں. غلو مطلب انہوں نے ایکسٹریمزم پر لے گئے تھے اپنے دین کو. اور غلو کیا کرا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. کچھ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے. اور دے بھی دیا، ابھی بھی ان کی پوجا کی جاتی ہے. اور اپنے علماء جو تھے، ان کے جتنے بھی احبار تھے اور ان کے علماء تھے، اللہ والے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا. یعنی ہر چیز ان کو سب سے بڑھ کر انہوں نے درجہ دے رکھا تھا. اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا، بس انہی پر ڈیپینڈ ہو گئے تھے. جیسے آج کی میجورٹی ہے مسلمان، اگر ان سے پوچھے قرآن میں کیا لکھا ہے تو میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا کیا لکھا ہے. عالم سے پتا کرنے کے لیے جائیں گے، ہے نا. اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرنے لگے تھے. اپنی مرضی سے کرنے لگے تھے نا، یہ بھی ایکسٹریمزم ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے نبی کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی نبی کی قبروں پر جا کر وہ سجدہ کیا کرتے تھے. یہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، حد سے بڑھنا ہے یہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. ایکسٹریمزم، غلو کرنا. اب انہوں نے کیا بتایا کہ مسیح جو تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ، کون سا کلمہ؟ کلمہ کن تھے. اور مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے. اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی روح ہی نعوذ باللہ ان کے اندر آ گئی. کچھ لوگ اس میں بھی ایکسٹریمزم کر لیتے ہیں کہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بھی غلط ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک جگہ کیا آتا ہے حدیث میں، ان سب پر اللہ کی مار ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی یہ تو انبیاء کرام تھے جو کہ انسانوں میں سب سے اوپر ہوتے ہیں. انسانوں میں سب سے اوپر ہوتے ہیں نا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان تک کی قبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو لعنت دی. اور نعوذ باللہ وہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور ان کو کتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں، خدا کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، نبیوں سے بھی بڑھ کر ان کو کر دیتے ہیں. کتنا بڑا اس میں گناہ ہے کہ نبی تک کو اللہ تعالیٰ نے، نبی نے بھی خود دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ میری قبر کی حفاظت کرنا. آج تک اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، دھیان سے سننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبروں کو تیوہار نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو. تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. کیونکہ
نبی کو یہ بھی ڈر تھا، کیونکہ نبی نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امت کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، گویا جو کچھ پہلی امتوں نے کیا تم بھی بالکل ویسا ہی کرو گے۔ پہلی امت نے بھی سجدہ گاہ بنا دیا تھا اپنی قبروں کو، تو اللہ ان کو بھی یہ ڈر ہوا نبی کو کہ کہیں میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا دے، اور یہی ہو رہا ہے، پہلی امت کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ جو پہلی امت کرتی تھی اور جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا وہ بھی اب آج ہو رہا ہے، وہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا کہا کہ اور نہیں تم کہو کہ وہ تین ہیں، باز آ جاؤ۔ اس میں یہ تھا کہ نہیں تم کہو کہ وہ تین ہیں، باز آ جاؤ۔ اب وہ کیا کہتے تھے؟ پہلا ہولی اسپرٹ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام اور خدا، گاڈ کو تو مانتے ہی ہیں، سبھی مانتے ہیں ایک اللہ، اور پھر ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی اسپرٹ جس کو روح القدس کہتے ہیں وہ ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور روح القدس کو ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہولی اسپرٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تین نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ ایک جگہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ لن ہرگز بھی نہیں، یستنکفا آر محسوس کریں گے، آر مطلب یستنکف، آر کہتے ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ہرگز بھی نہیں آر محسوس کریں گے، آر شرم، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، مسیح کہ یکونا ہوں وہ عبدن للہ بندے اللہ تعالیٰ کے، بلا اور نہ ہی ملائکتو فرشتے، مقربون مقرب جو قریب ہیں، جو مقرب ہیں، جو قریب والے فرشتے ہیں۔ کون سے قریب؟ اور ان کو یہ چار فرشتے بھی، اور ان کے علاوہ جو عرش کے آس پاس لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ فرشتے بھی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے گا یعنی شرم محسوس کرے گا، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے گا، فسایحشرہم تو جلد ہی وہ اکٹھا کرے گا انہیں الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی میری عبادت سے آر محسوس نہیں کرتے، وہ بھی شرم محسوس نہیں کرتے، وہ تو صرف خالص میری ہی عبادت کرتے تھے، اور جتنے بھی فرشتے ہیں جو مقرب فرشتے ہیں وہ تک میری عبادت سے آر محسوس نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شرم محسوس کرے، آر محسوس کرے، تو پھر وہ کون ہے؟ متکبر، پھر وہ تکبر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ تکبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث قدسی میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو مجھ سے ان سب کو چھیننے کی کوشش کرے گا، دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ بڑی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے وہ تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متکبرین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں، پھر وہ اس کو وہی ذلت اور عذاب دیں گے جو متکبرین کو پہنچے گا۔ اسی طرح نبی نے فرمایا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ فرمایا ہر سرکش، بخیل، متکبر جہنمی ہے۔ تو یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، سرکش، بخیل، متکبر۔ نبی نے فرمایا آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی تب تک وہ تکبر کرتا رہتا ہے اور اینڈ میں اسے سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والوں کی ایک اور مثال ملتی ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص، بخاری شریف مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک وقت ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کیا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اترا رہا تھا، اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کر رہی تھی، دوزخ نے کہا میرے اندر متکبر بڑے لوگ ہیں اور بخیل ہیں،
جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت تو میری رحمت ہے, میں تیرے ذریعے اس میں جس کو چاہوں گا رحمت سے بھر دوں گا. دوزخ تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تو یہ آتا ہے کہ تکبر کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک وَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر وَيَزِيدُوهُمْ اور وہ زیادہ دے گا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے. یزیدو زیادہ یزیدو مضارع. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کی شرم محسوس کی وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں عذاب علیمًا دردناک. ولا اور نہیں یجدونا وہ پائیں گے وجدہ یجدو اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی دوست ولا اور نہ ہی نصیرن کوئی مددگار. ٹھیک ہے, جو جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ آر محسوس نہیں کرتے, وہ تکبر نہیں کرتے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الناس اے لوگو در حقیقت جاءکم آ گئی تمہارے پاس برہان دلیل. برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل, ریفرنس, پکا ثبوت. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تم پر نورن ایک نور مبینن واضح. یعنی تمہارے پاس کون سی دلیل آ گئی؟ قرآن آ گیا جو پکی دلیل ہے. اس کے آنے کے بعد اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تم لوگوں کو. فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر وَاعْتَصِمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اسے. بار بار آتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا, کتنی بار آ گیا مضبوطی سے پکڑنا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اس پہ ڈٹے رہنا. اس کے قرآن کے علاوہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کوئی اس کی بات نہیں ماننا, صرف وہی بات ماننا جو قرآن اور حدیث میں ہے. بھی اسے فسا یدخلہم تو جلد ہی داخل کرے گا انہیں فی رحمت میں منہ اپنی طرف سے وفضل اور فضل میں ویہدیہم اور ہدایت دے گا ان کو الیہ اپنی طرف صراطا راستے کی مستقیم سیدھے. یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ انہیں بھٹکنے بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ انہیں صرف سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اگر کوئی انسان انہیں بھٹکانے والا آ بھی جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے, فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی القلالتی کلالہ کے بارے میں. اب یہ لاسٹ میں تھوڑا سا حکم کیوں آیا کیونکہ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. دوبارہ نبی سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں کلالہ کے بارے میں بتاؤ, تو دوبارہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کلیئر نازل کری کیا کہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی القلالتی کلالہ کے بارے میں. ان امرؤن اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد فلہو اور اس کے لیے اختن ایک بہن ہے فلہا تو اس کے لیے ہے نصف آدھا ما ترکا جو اس نے چھوڑا جو اس نے ترک کیا چھوڑا وہوا اور وہ یریثھا وارث ہوگا اس کا ان لم اگر نہیں یریثو وارث ہوگا یہ کیا ہے مضارع وہ وارث ہوگا ان کا اگر نہیں ہو لہا اس کی ولدن کوئی اولاد. فَإِن پھر اگر کانتا وہ دونوں ہوں اثنتینی دو بہنیں فلہما تو ان دونوں کے لیے ہے ثلثانی دو تہائی مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا. وَإِن اور اگر کانو ہو وہ اخوتن کئی بھائی بہن رجالن مرد ونساءن اور عورتیں فَلِذَكَرِ تو مرد کے لیے ہے مثل حظٍ حصہ انثیین دو عورتوں کے. یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے ان کہ نہیں تدلو تم گمراہ ہو جاؤ. ان یہ جو ہے ان نہیں کہے گا کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ. اور اللہ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. اب اس میں کیا فتویٰ دیا اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں؟ اگر کوئی مرد ہو اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا جو اس نے چھوڑا, اور وہ وارث ہوگا. اگر نہیں ہو اس کی بہن اس بہن کی کوئی اولاد, یعنی اگر بہن کا انتقال ہو جائے بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا بھی آدھا کس کو ملے گا؟ اس مرد کو یعنی اس کے بھائی کو.
اور اگر ہو وہ دونوں 2 سے زیادہ تو کتنے میں سے ملے گا؟ 2/3 میں سے ان کو ملے گا. اگر 2 ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو کتنے میں سے ملے گا؟ 2/3 میں سے. اس میں سے جو اس نے چھوڑا, کس نے چھوڑا؟ طرح کا اس بھائی نے چھوڑا. ٹھیک ہے. اور اگر ہو کئی بھائی بہن یعنی مرد اور عورت ہے تو مرد کے لیے ہے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر, جیسے شروع میں ہے. اسی طرح ملے گا مرد کو حصہ جو ملے گا وہ 2 عورتوں کے برابر. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے. کیوں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب؟ تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں, تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. پہلے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا تاکہ تم ہر آیت تمہیں کلیئر سمجھ میں آ جائے.